बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शरई मसाइल लेकर कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमेशा की तरह जनाब आलम बाअमल मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। आज का हमारा मौजू है खुम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि खुम्स फ़ुरूए दीन में से है और वाजिबात में से है। जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज और बाकी वाजिबात हैं, इसी तरह खुम्स भी एक वाजिब अमल है जिस पे तमाम मोमिनीन को अमल करना उन पे वाजिब है। तो आज हम इंशाअल्लाह इसी मौजू पे प्रोग्राम करेंगे। कुछ देर के बाद लाइव कॉल भी लेंगे, आपके सवालों के जवाबात भी दिए जाएंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब क़िबला बुखारी साहब से कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलियतमा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अनज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोहतरम नाज़रीन, आपके खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आज के शरई मसाइल के प्रोग्राम में मौजू जैसा कि बुखारी साहब ने बताया है खुम्स है और जिस आया मजीदा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया है वो सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 41 है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, और जान लो कि जिस किस्म की गनीमत तुम्हें मिले फ़अन्ना लिल्लाहि खुमसहु, तो अल्लाह के लिए है उसका पाँचवां, वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलियतमा वलमसाकीन, और रसूल पाक के ज़िल क़ुरबा, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए उसका पाँचवां हिस्सा है। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अनज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान, अगर खुदा पर और जो कुछ हमने अपने बंदे पर हक़ की बातिल से जुदाई के दिन और साहिब ईमान और बेईमान दो ग्रोहों की मुठभेड़ हो जाने के दिन, यानी जंग बद्र के दिन जो हमने नाजिल किया, ईमान ले आओ और खुदा हर चीज़ पर कादिर है। तो कुरान मजीद की सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 41 है जो हमें बता रही है कि खुम्स जो है वो अदा करना है और खुम्स जो निकलेगा वो पाँचवां हिस्सा होता है। कुल जो प्रॉफिट आपको मिला है, जो मुनाफा आपको मिला है, उसका पाँचवां हिस्सा है और उसमें से फिर बताया गया है कि अल्लाह का हिस्सा है, उसके रसूल का, ज़िल क़ुरबा का, यतामा का, मस्कीन और इब्न सबील। तो ये तकरीबन 6 हिस्से बनते हैं। और इसी तरह वाजिब है खुम्स जिस तरह नमाज वाजिब है, चूँकि फ़ुरूए दीन में से नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, खुम्स है, हज है, अमर बिलमारूफ़, जहाद है, अमर बिलमारूफ़ नही अज़ मुनकर व तवल्ला तबर्रा। तो ये जो 10 बड़े मेन फ़ुरूए दीन हैं उनमें से खुम्स है। तो ये एक इस्लामी हुक्म है और अगरचे ये जो बता रहा है हुक्म, ये जंग बद्र के दिन जो आयतें नाज़िल हुई हैं उसमें ये है और कहा गया है कि चूँकि जंगी गनाइम के सिलसिले में बाज़
جو تھے مسلمان ان کے درمیان آپس میں کچھ تھوڑا نزاع تھا، تو خدا نے مادہ اختلاف کی ریشہ کنی کے لیے غنائم کو مکمل طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دیا، تاکہ وہ جیسے مصلحت سمجھیں انہیں صرف کریں، اور پیغمبر اکرم نے جنگ میں حصہ لینے والے غازیوں کے درمیان انہیں مساوی طور پر تقسیم کر دیا۔ آیت در حقیقت اسی مسئلہ غنائم کی طرف بازگشت ہے۔ یہ ان آیات کی مناسبت سے ہے جو اس سے قبل جہاد کے بارے میں آئی، اور چونکہ عام طور پر جہاد کا غنائم کے مسئلے سے تعلق ہوتا ہے، لہٰذا حکم غنائم کا بیان یہاں مناسبت رکھتا ہے۔ تو آیت کے بتا رہی ہے کہ جان لو جیسی غنیمت بھی تمہیں نصیب ہو اس کا 5واں حصہ خدا، رسول، ذی القربیٰ، ائمہ اہل بیت یعنی اور خاندان رسول میں سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور تاکید کے طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم خدا پر اور وہ جو ہم نے اپنے بندے پر جنگ بدر کے دن نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہو۔ تو حالانکہ اس میں کہا گیا ہے، بڑا اہم نقطہ ہے یہ، کہ روح سخن جو ہے مومنین کی طرف سے ہے، مومنین کی طرف ہے، اور جہاد اسلامی کے غنائم کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، اور بات واضح ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں وہ مجاہد مومنین ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود فرمایا گیا ہے کہ اگر تم خدا اور رسول پر ایمان لائے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ اور اس پر تاکید کی گئی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اظہار ایمان کی علامت نہیں کہ صرف کہہ دینا کہ میں صاحب ایمان ہوں، بلکہ میدان جہاد میں بھی شرکت کر رہا ہے، تو پھر بھی اس سے کہا جا رہا ہے ان کنتم آمنتم باللہ، کیونکہ جہاد میں بھی لوگ ایسے بھی جاتے رہے ہیں کہ بھئی وہ مال غنیمت کے لالچ میں یا مثلا کسی اور سلسلے میں تو ساتھ ہو لیتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو پھر خدا کے لیے تم یہ انجام دے رہے ہو، تو مومن کامل وہ شخص ہے جو تمام احکام کے سامنے اور بالخصوص مالی احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو۔ اور یہ دیکھیں کہ بہت سارے بڑے بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بہت دیندار ہوتے ہیں، لیکن جو ہی آ جاتی ہے مالی عبادت، خمس کی بات، زکوٰۃ کی بات، جہاں ہاتھ سے کچھ دینا پڑے تو پھر بڑے بڑے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو مال ہاتھ سے نہ جائے۔ تو مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ جو خمس کا حکم ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ جی جی نکال لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ جی میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں استخارہ کروانا چاہتی ہوں۔ آج کا پروگرام ہے جی شرعی مسائل کا، اگر کوئی مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں تو وہ آج ہو سکتا ہے۔ استخارہ کے لیے آپ کس دن ہوتا ہے جی؟ جی استخارہ ہوتا ہے جی ہفتے والے دن، جی ہفتے والے دن 10 بجے 10 بجے رات کو فون کر کے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں جی۔ تو کیا میں اس پروگرام کے بعد کر سکتی ہوں اس نمبر پہ فون؟ کر لینا، ٹھیک جی کر لیں آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد جی۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا کہ آپ اس میں پہلا سوال تو یہ تھا کہ خمس جو ہے یہ کب واجب ہوتا ہے ایک جی مسلمان بالغ پہ؟ چلو اس آیت میں کئی نکات ہیں، چلو بعد میں کر لیں گے، پہلے آپ کا ہی سوال لے لیتے ہیں جی کہ خمس کب واجب ہوتا ہے۔ جی خمس واجب ہوتا ہے ایک تو جو مالک ہے جس کے پاس یہ مال آیا ہے یا نفع ہے، بالغ عاقل، اور یا اس نے جاب شروع کی ہے یا بزنس شروع کیا ہے؟ ہاں جی، اب اس نے یا تو بزنس شروع کیا ٹھیک، یا اس نے ملازمت شروع کی ہے، ٹھیک، پھر وہ تاریخ کا تعین کرے گا۔ جی تاریخ کا تعین اس طرح سے کرے گا کہ اگر دکان ہے تو اگر وہ چاہے تو ہر روز کے روز بھی حساب کرتا ہے۔ مثلا جو دکاندار ہے جو ہی اس نے پہلا معاملہ کیا ہے کسی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اس میں منافع آیا ہے، ٹھیک ہے،
فرض کرو 2 پاؤنڈ کی چیز ہے 2.5 پاؤنڈ میں بیچی ہے اس نے جی تو وہ منافع آ گیا نا. اسی طرح شام کو اگر چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ میرا آج مثلا 120 پاؤنڈ کا اصل مال تھا بکا اور اس پر مثلا 30 پاؤنڈ جو ہے نا منافع ہوا تو وہ 30 پاؤنڈ کا خمس اسی دن بھی دے سکتا ہے. لیکن گھر کا خرچہ بھی تو ہے نا جی. جی ٹھیک ہے گھر کا خرچہ یہی ہے نا. تو اس میں یہ سہولت ہے ایک ملازمت والے کے لیے ہے. لیکن جو کاروبار کرتا ہے وہ چاہے اپنی مرضی ہے اس کو سہولت ہے کہ چاہے تو وہ ڈیٹ مقرر کر لے 1 سال کی. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ 1 سال جس شخص نے ملازمت کی ہے جی اور آج مثلا مہینہ ختم ہو گیا پہلی تنخواہ لے کے آیا ہے جی ٹھیک ہے 1 جنوری اور مطلب کر لیں کہ پہلی تنخواہ پہلی آ گئی ملے گی اس کو ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے لے کر اگلے سال کی 1 جنوری 2016 کو اس کا مالی سال ہو گیا. تو جب 1 سال پورا ختم ہو جائے گا تو اس دن حساب کرے گا مثلا 1 جنوری 2016 کو کہ میرے پاس بینک میں کیا رقم پڑی ہوئی ہے کیش کتنا ہے یا گھر میں کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ کتنا ہے. تو اس کا وہ پورا حساب لگا کے اس کا 5واں حصہ مثلا فرض کرو کہ 900 پاؤنڈ اس کا پڑا ہوا ہے بینک میں اور 100 پاؤنڈ کا اس میں راشن گھر میں باورچی خانے میں ہے 1000 پاؤنڈ کا ہو گیا. تو اب 1000 پاؤنڈ کا 200 پاؤنڈ خمس بنتا ہے اور یہ 200 پاؤنڈ خمس جو بنتا ہے اس میں 100 پاؤنڈ تو ہوتا ہے سہم امام اور 100 پاؤنڈ ہوتا ہے سہم سعادات. اور جس مجتہد کی تقلید کر رہا ہے تو اس کو یا اس کے دفتر میں یا اس کے نمائندے کو یہ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اگر وہ ان سے اجازت لے لیتا ہے کہ بھی ہمارے پاس سعادات ہیں ہمارے محلے میں یا جہاں بھی رہتے ہیں تو مستحق ہے تو سہم سعادات وہ کہتے ہیں خود ہی دے دے جو مستحق ہے اور جو سہم امام ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دفتر کو بھیجو. کیونکہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ اسی سہم امام میں سے ہی جو مدرسے چل رہے ہوتے ہیں جو رہتے ہیں بچے طالب علم جو پڑھتے ہیں ان کو وہ ماہانہ دیتے ہیں یا ان پر خرچ کرتے ہیں یا اساتذہ کی تنخواہیں دیتے ہیں تو وہ اسی رقم سے ہوتی ہے. تو لہٰذا سہم امام تو دین کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوتا ہے اور سہم سعادات جو ہے وہ غریب سعادات جو ہے وہ یتیم ہے بیوہ ہے جیسے خود اس آیت میں کہا گیا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى یتیم والمساکین مسکین ہے جو وابن السبیل. اور اس میں یتیم ہو گئے مسکین جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے مسکین اس کو کہتے ہیں. اور ابن السبیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یعنی کرایہ نہیں رہا مثلا ہو سکتا اپنے شہر میں تو امیر آدمی ہے لیکن وہ کہیں گیا ہے تو وہاں پر رک گیا ہے یا اس پر جیب کٹ گئی ہے یا پیسے نہیں رہے یا کوئی ایسا سلسلہ نہیں کو منگوا سکے تو وہ بھی خمس کی رقم لے سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ابن السبیل یعنی جو راستے میں رہ گیا. نہ ویسے تو بنتا تھا ابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا یعنی جو راستے میں رہ گیا. آپ کی اجازت ہو تو کال. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی اچھا میں برسٹل سے بول رہا ہوں مولانا عمران. مولانا صاحب کو بتانا مائک میں کہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں وہ یتامہ ہے یتامانی ہے. ٹھیک ہے جی اچھا نہیں لگتا سب سنی بھی سن رہے ہوں گے کوئی بات نہیں ہے صاحب آپ نے کروا دی پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. جی کوئی بات کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ کوئی؟ جی تو چونکہ میرے پاس جو تھی نا وہ تفسیر کی اس میں میرے پاس اس میں جو اعراب لگے ہوئے ہیں فرق زیر زبر کا ہے جی اس میں نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں چونکہ 41 نمبر آیت ہے وہ کہتے ہیں ول یتامہ یعنی یا کے اوپر زبر ہے اور تے کے اوپر وہ کھڑی زبر ہے وہ جو چھوٹا الف ہوتا ہے اور میم کے اوپر و یتامہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی بات مطلب دیتا ہے. ٹھیک ہے تو شکریہ جگہ صاحب. تو ول یتامہ اور مساکین چونکہ جمع کہی ہے نا جی کہ یتیم اور اسی طرح مساکین ہے تو یہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے جو کہ سعادات میں سے ہو ان کے لیے ہوتا ہے. اور کوئی تھی بات کوئی نہیں یہی اچھا لیکن کہ جیسے آپ نے فرمایا سہم امام کا تو ایک جگہ مسجد کی مرمت کا وہ تھا تو میں نے اجازت مانگی جو نمائندے تھے سہم امام کی تو انہوں نے اجازت دے دی تھی اچھا کہ آپ اس پہ اس کو
خرچ کر سکتے ہیں. خاص حالات میں وہ سمع امام کی بھی اجازت دے دیتے کس ہیں. بات پر؟ ایک مسجد کی جی ظاہر ہے کہ وہ ان کے سامنے پوری صورتحال دی جائے. پھر انہوں نے مجھے کہا آپ ذاتی طور پہ، میں کہ میں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ وہاں جی اس کی ضرورت ہے، اس کی مرمت کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو یہ ظاہر ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں آپ، تو اس کو اگر اپنے علاقے میں مسجد یا امام بارگاہ بن رہا ہے تو اس کے لیے اگر آپ پوری صورتحال بتا دیں کہ بھئی اس علاقے کے مومنین جو ہیں وہ نہیں اتنی مدد کر سکتے اور ضرورت ہے بھی بہت زیادہ ہے اس علاقے میں، تو وہ دے دیتے ہیں اجازت. جی اور قبلہ ایک اور چیز تھی کہ جیسے کہ ابھی علماء نے بھی اس پہ کہنا شروع کر دیا ہے مجالس میں بھی خمس کی اہمیت پہ. تو اب ایک آدمی جو 10-15 سال سے بزنس کر رہا ہے، اب اس کو کہا جائے کہ بھی تم خمس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جی تو وہ اس کے لیے پھر کافی اس میں ہو جاتی ہیں مشکلات. اس کا ذرا آپ فرمائیں گے کس طرح سے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جس نے پہلی دفعہ خمس نکالنا ہے تو 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو بزنس کرتے اور اس نے نہیں دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے. کوئی آدمی کہے جی میں پچھلے 20-25 سال تو نمازیں نہیں پڑھی، تو آج مجھے ہوش آئی ہے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا میرے پچھلے سال کی چھوڑ دوں؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کہے گا چھوڑ دو، کہیں گے جی اس کی قضا نمازیں پڑھیں آپ، جو پچھلے نمازیں نہیں آپ نے پڑھی. لیکن خمس کے معاملے میں مجتہد جو ہیں وہ اکثر کر دیتے ہیں ایسی بات کہ بھئی اگر آپ کے پاس جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کے شایان شان ہے، اس کو بھی یعنی ضرورت ہے آپ کو، اور ایک ہی مکان ہے آپ کا، اسی طرح گاڑی کی ضرورت ہے، صبح سیٹ اور باقی چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں، تو اس لیے وہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے رعایت. میں نے حافظ بشیر صاحب قبلہ کا فتویٰ پڑھا تو وہ 100 جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس میں سے کٹ کر لے تو باقی ادا کرے. ٹھیک ہے. تو ظاہر جب بھی کرنا ہے کسی نے احتیاط تو اسی میں ہی ہے کہ پوری زندگی کے جب نہیں نکالا تو اب نکالنے لگا تو پھر ایک مرتبہ پورا پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہم ایسے ڈراتے بھی نہیں ہیں کہ بھی بالکل نہ کرے، بارہ شروع تو کریں، بیٹھیں یہاں بات کریں، شروع تو کریں نا. اس میں یہ ہے کہ وراثت میں اگر آپ کو کوئی پراپرٹی ملی ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں سے خمس نکلا ہوا ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وراثت میں کوئی ملی ہے چیز تو اگر تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ خمس دیتے تھے سے نہیں دیتے تو پھر تو ٹھیک ہے، وراثت میں جو ملا اس میں خمس نہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں خمس دیتے نہیں تھے، دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ خمس ادا کیا جائے. جی. اب یہ ہے کہ خمس جو ہیں وہ کن کن چیزوں میں جی تو ایک تو کاروبار یا روزگار کا منافع ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے معدنی کانے، اور تیسرا ہے دفینہ یعنی گڑا ہوا خزانہ، یعنی کہیں سے وہ زمین کھود رہے تھے تو خزانہ مل گیا. یہ لاٹری بھی اسی میں آئے گی جو آج کل؟ جی لاٹری نہیں ہے، لاٹری اس میں نہیں ہے. البتہ لاٹری کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ خریدنا اس کو حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے خرید لی ہے تو گناہ تو کر لیا آپ نے، خرید لی ہے، اب وہ نکل آئی ہے مثلا لاٹری، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ پھر اس کا خمس ادا کیا جائے، پھر پاک ہو جائے گی. تو وہ اس میں آ جائے گا جیسے آگے آ رہی ہے نا، جو حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے اس کی قسم میں ہو جاتی ہے بات. تو وہ چوتھی چیز ہے حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے. اور پانچویں چیز ہے غوطہ خوری سے حاصل ہونے والے سمندری موتی اور مونگے. اور چھویں چیز ہے جنگ میں ملنے والا مال غنیمت. اور ساتویں جو چیز ہے وہ ہے مشہور قول کی بنا پر وہ زمین جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خریدے. تو یہ 7 چیزیں ہیں جن میں خمس واجب ہوتا ہے. تو البتہ ان کی پھر آگے لیکن ہمارے عرف عام میں تو نقد پہ ہی ہے اس وقت زیادہ کہ کیش. دیکھیں جی عرف عام تو وہ تو ہم اپنی بات دیکھ رہے ہیں نا جی. دنیا میں صرف مزدور لوگ اور مطلب یہ صرف کو دکاندار یہ تو نہیں ہے نا جی. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو
سمندروں سے نکال رہی ہیں، کانوں سے، وہ نمک کی کان ہو، وہ لوہے کی کان ہو، وہ اگر دوسرا۔ آپ کی اجازت سے ذرا بریک پہ جانا چاہتے ہیں جی تو سر، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی۔